अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सदारती ऑर्डिनेंस पर। एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो चुका, नून लीग उसके खिलाफ अदालत में भी जा चुकी और अदालत की तरफ से इस दरख्वास्त के खिलाफ फैसला भी आ चुका। ये ऑर्डिनेंस है उस रुकन पार्लियामेंट को डी सीट करने से मुतालिक जो असम्बली इजलास के 60 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाता, और दूसरा ऑर्डिनेंस है चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन से मुतालिक। अगरचे इस पर कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया, मगर हुकूमत इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर कर रही है। और इसके साथ साथ बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के अंदर के मामलात की। वैसे तो ये मौजू हमारे प्रोग्राम में शामिल होता है, हर प्रोग्राम में तकरीबन शामिल होता है। उसकी वजह यह है कि नून लीग के लीडर्स कहीं ना कहीं कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से एक नई बहस जन्म ले लेती है। इस हफ्ते में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कुछ मानी खेज बातें की, इन पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ हलकों में नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबरें भी जन्म ले रही हैं। इस खबर के अंदर की खबर क्या है वो भी पूछेंगे फहद हुसैन साहब से। सर, सबसे पहले चेयरमैन नैब के मामले पे आ जाते हैं। अभी मेरे ख्याल में कुछ 4 दिन रह गए हैं उनका जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म होने में, और कभी खबर ये मिलती है कि एक ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ मिनिस्ट्री तैयार कर रही है और वो बहुत जल्दी जो है प्रेसिडेंट साहब को जो है वो पेश कर दिया जाएगा, और कभी ये आता है कि अभी इस हवाले से कोई बात नहीं हुई। तो ये मामलात क्या चल रहे हैं? गवर्नमेंट भी अभी कंफ्यूज नजर आ रही है कि किस तरफ जाना है हमने। अच्छा, बचपन में जो इम्तहान सर पे आता था जी, तो हम में से कितने लोग ऐसे होते थे तो 1 महीना पहले पढ़ाई शुरू करते थे? बहुत कम होते थे। कितने होते थे जो कहते थे यार कल एक इम्तहान है, आपको थोड़ा सा घुट लगा लो। हाँ। ये इधर भी कोई ऐसी सूरत हाल लग रही है। अच्छा, यही देखें, अब मामला सर पे आ गए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 4 दिन रह गए। यानी ये कोई बहुत बड़ी कोई एक खुफिया बात तो नहीं थी कि 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब ने रिटायर होना है। जी, सामने था, सबको मालूम था। अच्छा, उसी तरीके से अगर आप ये देखें कि जो ये इलेक्शन कमीशन वाला मामला है जो हम पिछले प्रोग्राम में बात करते रहे, सबको मालूम था कि वो ये टाइम पे आ रहा है, लेकिन वो नहीं करना। जो शौकत तरीन साहब हैं उनको सेनेटर बनाने का मामला, यानी कब से, जब से उन्हें बनाया है तब से मालूम था कि इनके पास एक महदूद मुद्दत है, इसी अक्टूबर में जो है उसके बाद इनको करना है। लेकिन अब वो सर पे आ गया है। अभी तक जो है वो यानी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये तो कह दिया जी बना रहे हैं, चलो, वो भी बिल्कुल आखिरी दिनों में कहा है आके लाहौर से बना रहे हैं, यानी पंजाब से बना रहे हैं, केपी से बना रहे हैं। तो ये जो एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है वकास के, वही बचपन के इम्तहानों का। अच्छा। आखिरी वक्त तक जो है ना वो काम छोड़ना है और फिर सारी रात जाग के अगले दिन पर्चा देने जाना है। और जब आप सारी रात जागते हैं और सुबह पर्चा देने जाते हैं तो फिर पर्चा कैसा होगा? मुझे याद है वो लिखते लिखते और बीच में आपको झोंका आता है, और झोंका जब आता है तो आप जो लिख रहे होते हैं वो पेन आपका ना ऐसे करके लाइन लगता है। तो इधर भी कोई सूरत हाल ऐसी लग रही है। जब इस तरह के फैसले होंगे तो क्या होगा? अच्छा, अब नैब चेयरमैन वाला मामला, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहस चल रही है गवर्नमेंट में। ठीक है, यानी खबर यह है कि हुकूमत के अंदर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, कि क्या करना है। ये 5-6 महीने पहले होनी चाहिए थी। अब ये बहस हो रही है कि मुशावरत करें लीडर ऑफ द अपोजिशन से, या कानून चेंज करें, या चेयरमैन साहब को जो है उस कानून चेंज करने के बाद उनको एक बाकायदा पूरी टर्म की एक्सटेंशन दें, या उन्हें इतनी एक्सटेंशन दें जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं पे इत्तेफाक नहीं होता। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो अब टेबल पे रखी हुई हैं, उस पर अब बहस हो रही है और टाइम रह नहीं गया। अब देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल, एक तो उसमें हमेशा होता है कि जी हुकूमत का, हर हुकूमत का एक काम करने का तरीका होता है। इस गवर्नमेंट का यही है कि बस हबड़ दबड़ में चीजें कर लो और एंड में जैसा भी होता है कर मारो। लेकिन इस टाइम जो बहस हो रही है वो मेरे ख्याल में एक उसका बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू भी है, और ये काश ही पहले हो जाती। इनकी मीटिंग्स के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देखिए, एक कानून है और एक आईनी जरूरत है, और जो एक जरूरत होती है जिसके तहत कोई चीज बनी होती है, जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत है, उसके पीछे एक लॉजिक है और बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है उसमें, रूल में। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है जिस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। इस मीनिंगफुल कंसल्टेशन के पीछे एक मंतक है, वो जमहूरी मंतक है कि आप जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व करेंगे तो जो फैसला होगा वो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी, उसमें शफाफियत ज्यादा होगी, उसमें वजन ज्यादा होगा, और खास तौर पे एक ऐसी अपॉइंटमेंट
جس نے ان دونوں کا اور ان کی جماعتوں کا احتساب کرنا ہے، اس کے لیے اور زیادہ ضروری ہے. اس ادارے پہ انگلیاں نہیں اٹھیں گی. یعنی آپ نے اگر کوئی بینک کا پریزیڈنٹ لگانا ہے اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے ایک احتساب کا جو ادارہ ہے اس کا ہیڈ لگانا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کل کو وہ جس کا بھی احتساب کرے وہ کہیں یار ٹھیک ہے کام تو ٹھیک کر رہا ہے. اس کے پیچھے منطق ہے. سو اس وقت جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں گورنمنٹ میں، اس میں چند ایک ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. جی، وہ مشورہ دے رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے سیاسی فائدے نقصان الگ، ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے پارٹی والوں کی چھوٹی چھوٹی کیلکولیشنز وہ الگ، اور اپوزیشن کو دباؤ ڈالنا، اس کو اندر کرنا، ان کی گرفتاریاں کرنا، ان کا رگڑا لگانا، اپنے سیاسی بیانیے میں ہوا بھرنا، وہ الگ. لیکن اس کی وجہ سے اس کو کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں، آج میں نام نہیں لوں گا لیکن جب یہ ہو جائے گا تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کون کون سے لوگ اس طرح کی ایک سلجھی ہوئی ایڈوائس دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ گروپ ہے جو ہمیں عام طور پہ نظر آتا ہے، چڑھائی کر دو بس. انہوں نے کہا جی نہیں، اگر ہم نے ان چیئرمین کو نہیں رکھا تو کل کو یہ جو ہم نے تو الیکشن میں جانا ہے. ہاں، تو ہمارے بیانیے کے کیا ہوگا صاحب کے گرفتاری کا. تو وہ جو ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو ایک سیاسی منطق ہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی، کیونکہ الیکشن قریب ہے، اس کا اور دوسری جو لاجک ہے جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریٹک سین لاجک ہے، ان کا آپس میں ہو رہا ہے ٹکراؤ. صحیح ہے، اور اس پہ وہ بحث چل رہی ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کم از کم کچھ لوگ تو یہ باتیں کر رہے ہیں. ہاں سر، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیے جب یہ فیصلہ ہو جائے گا ہاں تو پھر وہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ کون لوگ کیا کر رہے تھے، اور پھر اگر جو بھی فیصلہ ہوا اس کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ خبریں بھی کل چلی کہ جی وہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے جی لیڈر آف دی اپوزیشن سے اور آپ کریں. ہاں، اور اس کے بعد پھر ایک اس کی تردید بھی آئی، ٹویٹ آ گئی شہباز گل صاحب کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وہی ریفلیکٹ کر رہا ہے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، کہ یہ بحث چل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس میں سے کوئی خبر یہ نکل آتی ہے کہ کچھ لوگ جو وہ بات کریں وہ خبر وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جب وہ خبر نکلتی ہے تو دوسرا جو سیاسی اس کا اینگل ہے وہ کہتا ہے کہ یار یہ خبر نکل گئی، اس سے تمہارا سیاسی بیانیہ اس کو نقصان ہو جائے گا، تو فوراً اس کی تردید آ جاتی ہے. یہ جو ہے نا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے لڑ رہا ہے، گتھم گتھا ہوا ہے. یعنی اس کی بجائے کہ میں اور آپ پنجہ آزمائی کریں، یہ حکومت کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کے اسے پنجہ آزمائی کر رہا ہے. اس سے یہ پرابلم ہو رہا ہے، اور یہ اس سے 2-3 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد اگر یہ فوری طور پر نہ ہوا تو پھر ایک کمپلیکیشن بھی ہوگی، اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اس میں جو گورنمنٹ کا لاجک ہے سر، اس میں جو کہتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے وہ چیئرمین نیب کے لیے مشاورت نہیں کر رہے شہباز شریف صاحب سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری ہوتے رہیں گے اور اسی طرح معاملات چلتے رہیں گے. دیکھیے اس میں ایک چیز تو بالکل وقاص کلیئر کر لیں، ہمارے یہاں نا یہ کنفیوژن جان کے ڈالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ملزم اور مجرم میں ایک فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہے، لیکن ہم نے اس فرق کو ختم کر دیا. ہم نے کہا کہ جس پہ کوئی الزام ہے نا بس وہ مجرم ہی ہے. اور ہماری پچھلے 2 3 4 5 6 سال کی جو سیاست ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ جناب کیونکہ اس پہ الزام ہے تو یہ تو کچھ نہیں کرتا. یہ باہر کے ممالک میں جو تھوڑی سی زیادہ میچور ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ اگر تو آپ پہ جرم ثابت ہو گیا تھرو اے ڈیو پروسیس. جی دیکھیں نا، الزام لگانا تو بڑا آسان ہو سکتا ہے نا، میں آپ پہ کوئی الزام لگا دوں اور میں کہوں جی بس بات ختم ہو گئی، آپ کیونکہ آپ پہ الزام لگ گیا تو آپ یہ شو نہیں کر سکتے. ایسے تو نہیں ہوتا. وہ ڈیو پروسیس جس کو کہتے ہیں وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ کوئی بے گناہ شخص جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے رگڑا نہ چاہے. ڈیو پروسیس کیا ہے کہ میں نے آپ پہ الزام لگایا، اب میں نے اس کا ثبوت لانا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے اپنے آرگومنٹس لانے ہیں. پھر وہ کورٹ میں جاتے ہیں، پھر کورٹ میں جج ہے، وہ ایک طرف پروسیکیوشن ہے، ایک طرف ڈیفینس ہے، وہ تمام آرگومنٹ سنتے ہیں، ایویڈنس دیکھتے ہیں، پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں جی آپ کا الزام بالکل ٹھیک ہے یا نہیں آپ غلط کہہ رہے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کر دیا، ہماری پولیٹیکل ڈسکورس میں یہ ہو گیا ہے الزام لگاؤ فارغ کرو. تو یہ تو ویسے ہی میرے خیال میں جو ان کی منطق ہے کہ جی کیونکہ ان پہ الزام ہے وہ نہیں کرتے، یہ تو پہلے. لیکن دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اخلاقی طور پر، لیکن ایک طرف اخلاقی وہ آرگومنٹ دے رہی ہیں، دوسری طرف آپ کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے آپ کو لا چینج کرنا پڑے گا. اور جب وہ آپ لا چینج کریں گے تو اس کے پھر اور زیادہ کانسیکوینسز ہوں گے، اور ان کانسیکوینسز میں کچھ تو ہوں گے فوری طور پر لیگل.
یعنی کیا؟ یعنی کہ اپوزیشن جو ہے وہ کورٹ چلی جائے گی، وہ کہے گی جو اشارہ دے دیا اور وہ ایک کورٹ کچہری شروع ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ اس وقت اس طرح کا قانون چینج کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی متنازع قسم کا فیصلہ کر کے ایک چیئرمین کے ایک مخصوص شخص کو واپس لانے کے لیے آپ ایک باقاعدہ قانون چینج کر رہے ہیں، اس سے جو بیسک سپرٹ ہے اس ادارے کی وہ متاثر ہوگی، کتنی متاثر ہوگی۔ کل کو اگر اپوزیشن کہے کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو، یہ تو سیاسی طور پر سارا معاملہ چل رہا ہے۔ سر کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، پولیٹیکل جماعتوں کے علاوہ کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کاروباری طبقے کھڑے ہو سکتے ہیں، بیوروکریسی کھڑی ہو سکتی ہے، سو معاملات ہو سکتے ہیں۔ وقال دیکھیے نا، ساری چیز ہوتی ہے ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی۔ ہمارے بھی تو پیشے میں ایسے ہی ہے نا کہ اگر میں روز ہم جو ہے وہ تین باری میں اگر ہم لوگ کو غلط بیانی کریں گے، چوتھی باری ہمیں کون سنے گا؟ ایسا ہی 2 بار اگر کوئی اخبار غلط خبر چھاپے، تیسری بار کون اس کو سنے گا؟ کیونکہ کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ جو ہے وہ مجبور کرتا ہے لوگوں کو کسی چیز پہ کسی چیز کو جو ہے وہ سیریسلی لینے کے لیے۔ نیب ایسا ادارہ ہے جس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اس کی ٹرسٹ ہے، کریڈیبلٹی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے انٹرسٹ میں ہے یہ کہ اس کی کریڈیبلٹی کو مزید بڑھائیں اس کی بجائے کہ اس کو اور کمزور کریں۔ تو یہاں پہ اگین بات وہی ہو رہی تھی جو میں شروع میں کر رہا تھا نا، کہ ایک طرف آپ کا سیاسی فائدہ، آپ کے سیاسی مفادات، اور دوسری طرف آپ نے اگر اس سسٹم کا، ایک نظام کا، ان اداروں کی ساکھ کا سوچنا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، ابھی یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور اداروں کو مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس قسم کے معاملات کو جو قانون کے مطابق ہے اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا۔ بالکل صحیح۔ فاضل صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ایک اور آرڈیننس کی ہم نے بات کرنی ہے جو جاری بھی ہو چکا ہے اور اس میں حکومت کو کسی حد تک کامیابی بھی ملی ہے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فہد صاحب، صدارتی آرڈیننس کے تحت 3 ستمبر کو ایک آفیشیل گزٹ کے ذریعے یہ نوٹیفائی کیا گیا کہ قانون ساز اسمبلی کے کسی بھی رکن کو اسمبلی کے پہلے اجلاس کے بعد 60 دن کے اندر جو ہے نا وہ حلف اٹھانا لازمی ہے، ورنہ وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اس پہ اپوزیشن نے کافی شور شرابہ کیا، نون لیگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلی گئی، لیکن پرسوں جو ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر آیا اس میں عدالت نے کلیئر کہہ دیا کہ آپ اپنے معاملات پارلیمنٹ تک رکھیں، عدالت کو اس میں نہ لے کے آئیں۔ تو اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ دیکھیے گورنمنٹ کہتی تو ٹھیک ہے، منطق تو ہے نا۔ مطلب آپ سوچیں کہ مجھے کسی نے نوکری دی ہے اور میں نوکری لے کے کانٹریکٹ پہ سائن کروں اور پھر میں 4 سال کی چھٹی لے کے چلا جاؤں۔ ہاں، میں نے ایگزیکٹلی یہی سوال آگے لکھا ہوا بھی تھا۔ یہی ہے نا، تو دیکھیں اس لیے ہماری سوچ ایک جیسی ہے۔ صحیح ہے، تو منطق تو ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں یہ ہمارے اس قانون میں ایک جھول تھا، اور اس جھول کا فائدہ یہ سیاستدان ہمارے اٹھا رہے تھے۔ 2 کیسز ہمارے سامنے آئے نا، ایک چوہے نثار کا جنہوں نے اوتھ نہیں تھی، اب تو لے لی انہوں نے، ہاں انہوں نے اوور ٹیکنگ لے لی تھی پنجاب اسمبلی، کیونکہ انہیں میرے خیال میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں تو آپ فارغ ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، کیونکہ ان کے تو اچھے تعلقات، ہاں وہ تو گڈ بکس میں نا، خود کہتے رہتے ہیں کہ بڑے اچھے دوست ہیں میرے پرائم منسٹر صاحب، اسکول میں ساتھ تھے، ہاں میرے اسکول میں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، بلکہ میرا جو ہاسٹل تھا اس میں ابھی میں اس دن گیا تو چوہے نثار کی فوٹو بھی لگی ہوئی ہے چھوٹی۔ اچھا ابھی تک لگی ہوئی ہے، بڑے ینگ سے۔ صحیح، اچھا تو بات ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس میں کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے وہ سینیٹر الیکٹ ہو کے پھر وہ غائب ہیں، تو حکومت کا یہ انٹرسٹ بھی تھا۔ کل اگر حکومت کا انٹرسٹ نہ ہوتا تو شاید یہ جھول اسی طرح قانون میں جھول رہتا، ان کا سیاسی مفاد آ گیا تو انہوں نے کہا چلو اس کو ٹھیک کر دو۔ صحیح ہے، آرڈیننس انہوں نے کیا ہے اور وہ میرے خیال میں اس سے بہتری ہوگی، کیونکہ دیکھیے جو آپ کو اگر عوام مینڈیٹ دے رہی ہے یا آپ کی جماعت مینڈیٹ دے رہی ہے تو آپ رہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے کام کریں نا، نہیں تو ریزائن دیں، استعفیٰ دیں گھر سے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ میرے خیال میں عدالت نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے، جی بڑا کلیئر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا یہ آپ کا کام ہے، اگر آپ کو نہیں یہ پسند تو آپ کے پاس نمبرز ہیں سینٹ میں، آپ جائیں اس کو چینج کر دیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو یہ عدالت نے میرے خیال میں ایک اچھی ایک ٹریڈیشن
قائم کرنے کی کوشش کی ہے اور شروع کر بھی دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ عدالت غیر ضروری جو ہے نا ثوابدیدی معاملات اختیارات کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہی. بہت اچھا کیا تاکہ یہ سیاستدان خود ذمہ داری لیں نا, ہر کام اٹھا کے اور وہ عدالت کے بعد لے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے گندے کپڑے آپ دھو دیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب اس سے پرابلم یہ تو ہو گیا گورنمنٹ کے لیے بڑا ٹھیک ہے, اور اب ان کے لیے بہت حد تک مورلی بھی ان کے لیے ایک وکٹری ملی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تو ہو جائیں گے فارغ, حالانکہ ادھر سے کچھ تھوڑی بہت ہی موازیں سن رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی بیچ میں سے کوئی راستہ نکالنے کی سوچ رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر لیں, ہم وہ کر لیں, فلانا کر لیں. وہ ابھی تک کچھ کلیئر نہیں ہے. لیکن اگر اسحاق ڈار صاحب فارغ ہوتے ہیں تو وہ سیٹ ہوتی ہے خالی. صحیح ہے. ایک شخص ہے جس کو سینٹ کی سیٹ کی ضرورت ہے, اشد ضرورت. وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی لاہور میں, ابھی انہوں نے IMF کے پاس بھی جانا ہے, اور پریشانی ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. نظر بھی آ رہی ہے. نہیں دیکھیں نا, ان کی جگہ میں اور آپ بھی ہوں تو پریشانی تو ہے. وہ کہنا آپ نے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہوئی ہے, یہ پورا جو معیشت ہے وہ میرے کندھوں پہ آپ نے ڈال دی ہے, مجھے بتا نہیں رہے کہ کیا آپ نے کرنا ہے. اور آخری منٹ تک لٹرلی ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اینڈ تک, ابھی پچھلے دونوں شوکت ترین صاحب کسی کو کہتے پھر رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہے یہ چکر اور کیا ہوگا, اوپر سے IMF سے مذاکرات آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو چلے ہم نے بات کی کہ وہ آخری دن پڑھائی, صبح ایک امتحان ہے تو آخری دن پڑھائی کا وقت آیا. سر امتحان والا جو معاملہ ہے ان کے سامنے عبدالحفیظ شیخ والی بھی ایگزامپل ہے. تو وہ ایسے ہی ہوا, ان کو 33 مارکس چاہیے تھے تو وہ اس سے وہ بھی نہ لے, کچھ نمبروں سے رہ گئے. اب معاملہ یہ ہے, اب جو مزدار چیز بن رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ چلیں وہ سیٹ تو خالی ہو گئی, لیٹس ازیوم خالی ہو جاتی ہے. اب اسحاق ڈار صاحب کو اگر وہ معاف کیجیے گا, اگر شوکت ترین صاحب کو اگر وہ اس سیٹ پہ پنجاب سے لڑواتے ہیں تو پنجاب میں تو اتنا واک اوور نہیں ہے جو KP میں ہے, تو کیا کل کو مسئلہ پڑ سکتا ہے؟ یعنی مسئلے سے مراد کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ شوکت ترین صاحب وہاں سے سینٹ کا الیکشن لڑنے جائیں اور ہار جائیں. اچھا اب گورنمنٹ میں نے یہ کئی لوگوں سے پوچھا ہے ایک سینس لینے کے لیے. نمبر تو کلیئر ہے نا, نمبر تو سامنے آپ کے سامنے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پہلی چیز تو دیکھیں, نمبر جو ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں, فرق کم ہے. یعنی کوئی 6, 8, 9, 10 آگے پیچھے ہوئے تو کایا پلٹ جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اپنی چھریاں تیز. اچھا جب سے خبر آئی ہے نا, ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ جی شاید وہ پنجاب سے آ رہے ہوں, تو نون لیگ والے کہہ رہے ہیں اچھا آئیں نا ذرا, ٹھیک ہے ابھی ذرا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. صحیح. اب میرے خیال میں نون لیگ کا ابھی اصولی فیصلہ نہیں ہوا پارٹی لیول پہ, ٹھیک ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ہم نے ایڈی چوٹی کا زور لگانا ہے تو پھر پنجاب میں گیم شروع ہو جائے گی, ٹف ٹائم, پھر وہ کہیں گے کہ جی بندے ادھر توڑو ادھر کرو, وہ جو اس طرح ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا سینٹ کا تو سیکرٹ بیلٹ ہے. اچھا دوسرا ایک اور پرابلم بھی ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ جب ایک تو ایک سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو یعنی 10-20 نام آ رہے ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں نا پچھلے دنوں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس میں تو کنسنسس سے ہو گیا تھا نا پنجاب سے, انہوں نے بانٹ لیے تھے, اس میں نام جتنے آئے وہ چلے گئے. یہ تو ایک نام آ رہا ہے, تو ساروں کی نظریں, ساروں کی انرجیز اس کے اوپر ہوں گی, اور اپوزیشن کا یہ خیال ہوگا کہ اگر ہم نے ان کا دوسرا بھی فائنانس منسٹر فارغ کر دیا نا تو یہ تو تباہی پھر جائے. ایسا ہی اصولی فیصلہ نہیں ہوا ٹھیک ہے, لیکن کیلکولیشن شروع ہو گئی ہیں کہ اگر پنجاب سے آتے ہیں تو ادھر سے کتنے بندے توڑ سکتے ہیں, کیا کراس اوور ہو سکتا ہے, کوئی ناراض پارٹیاں جو ناراض لوگ ہیں جو نون لیگ سے رابطے میں ہیں کیا ان کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. یہ جوڑ توڑ پنجاب میں شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو شوکت ترین صاحب تھوڑے سے کیئرفل ہو جائیں اور ان کے بیک تھوڑے سے کیئرفل ہو جائیں, پنجاب کو واک اوور نہ سمجھیں. دوسرا اس میں یہ بھی پرابلم ہو رہی ہے کہ دیکھیں پنجاب میں بہت سارے آپ کے بے شک جماعت کے لوگ ہوں, لیکن وہاں پہ بڑا ہوتا ہے کون کس کو جانتا ہے, کون کس کا ہے, یہ میری برادری ہے تو میرا یہ دوست ہے میرے پاس آتا ہے. شوکت ترین صاحب تو آؤٹ سائڈر ہیں, ہاں کسی کو ان سے اس طرح سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے نا, تو خطرہ ہے. خطرہ اگر نہیں کرنا تو KP سے کروا لیں. دیکھیں جو پرویز خٹک صاحب ہیں ویسے تو نیشنل اسمبلی کے کچھ اراکین ساتھ لے کے بیٹھے ہیں, اور سنا ہے کہ وہ کسی حد تک ناراض بھی ہیں, اور پرائم منسٹر صاحب سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک الیکشن ہوا تھا, ضمنی الیکشن نوشہرہ میں, جس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ پارٹی کے اندر معاملات خراب ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح سے جو ہے نا گراؤنڈ لیول نہیں ہے ان کے لیے. بالکل کچھ پرابلم ہو سکتا ہے,
لیکن دوسرا ساتھ یہ بھی جڑا ہوا پرابلم ہے کہ سیٹ کون خالی کرے. ہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے, سیٹ کسی کو ریزائن کرنا پڑے گا نا, کون چھوڑے گا؟ کون؟ لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی یہ کہ وزیر اعظم کسی کو کہیں گے تو وہ نہ تو نہیں کر سکتا, وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی پھر ایک بڑی کاسٹ ہوگی. اور دیکھیں سینٹ کی سیٹ, کوئی کہتا ہے جی کسی کو کہیں گے اچھا تم سینٹ کی سیٹ چھوڑ دو, تمہیں ہم ایس اے پی ایم لگا دیتے ہیں, ہم وہ کر دیتے ہیں, فلانا کر دیتے ہیں, کچھ کر, لیکن سینٹ کی سیٹ 6 سال کی سیٹ, 6 سال بالکل ایسے ہی. ایس اے پی ایم تو آنے جانے والے لوگ ہیں, کتنے وہ آئے تو چند ماہ بھی رہے ہیں, کتنے آئے کتنے گئے, کیا ہوا. تو مسئلہ وہاں بھی ہے. پرابلم ٹرینڈ وہی ہے جو ہم بات کر رہے تھے, ہر چیز پہ دیر کرتے ہیں. شعر بھی ہے نا کوئی ایسا, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہر چیز پہ یہ دیر کرتے ہیں اور اینڈ میں پھر ایک بحرانی کیفیت بن جاتی ہے. اب ایک بنا ہوا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کر بھی لیں شاید, لیکن جتنی ان کو اب خون پسینہ اپنا ڈالنا پڑ رہا ہے, جتنی جو ہے وہ انسرٹنٹی اور ایک غیر یقینی کی صورتحال اس میں ہو گئی ہے. یعنی میں بھی اگر شوکت ترین ہوں نا تو میں بھی کہوں یار مجھے کس مصیبت نے پھنسا دیا ہے. مطلب اگر 4 مہینے پہلے یہ کر دیتے تو آسان ہوتا. اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف والا بھی سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں ان کا فیوچر کیا ہے. تو خواہ مخواہ میں ایک اپنے لیے ایک بحران, وہ ہمیں جو کہا کرتے تھے نا کچھ عرصہ پہلے تک, جو آپ میرے خیال آج بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا دشمن پی ٹی آئی خود ہے. ان وجوہات کی وجہ سے ہے. مطلب کارکردگی میں تو نالائکی ہے, نظر آ رہا ہے سامنے. یہ اس میں بھی اس طرح کے معاملات میں بھی, فیصلہ سازی میں, ڈیسیشن میکنگ میں, پولیٹیکل مینجمنٹ میں, پنجاب میں یہی مسئلہ تھا. یہ سارا جہانگیر ترین گروپ وغیرہ کیوں بنا؟ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کر پا رہے, الیکٹیبلز کو جو ہے اس طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے, جو روزمرہ کے جو آپ نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور سیاسی طور پر فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور کو لے دے کرنی ہوتی ہے, وہ نہیں کر پا رہے. تو یہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں کر پا رہے. صحیح ہے. اکتوبر اب امتحان کا مہینہ ہے حکومت کے لیے, تو دیکھتے ہیں اب اس میں معاملات کس طرف جاتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے. اکتوبر اس لیے بھی امتحان کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں بہت ساری ٹرانسفر پوسٹنگز بھی ہوتی ہیں, تبدیلیوں کا مہینہ, اور اہم پوسٹنگز ہوتی ہیں. بیوروکریسی میں آپ دیکھیں ابھی پروموشنز ہو رہی ہیں, اور جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پہ بھی 3 اسٹار کی کچھ پوزیشنز خالی ہو رہی ہیں, کچھ لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں, 3 ان کی جگہ نئی اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں, جن کے نتیجے میں پھر اور ریشفلنگ ہونی ہے, جن کا کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے ہم سب گورننس پہ ایک لنک آ جاتا ہے. تو اکتوبر آپ نے کہا نا, اکتوبر بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ دوسرے معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, نون لیگ کے اندر کے معاملات, کل سنڈے کو ہم پروگرام کر رہے تھے تو خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دے دیا, اس ہفتے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بیان دے دیا. تو یہ کیا کھچڑی کیا بن رہی ہے, اندر ہی اندر معاملات کس طرف جا رہے ہیں ان کے ود ان پارٹی؟ دیکھیے کھچڑی یہ پکڑی ہے کہ 2 ایشوز ہیں. اچھا, پہلا ایشو تو یہ ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں, اس میں اقتدار میں آنا ہے اگر, تو کیسے آیا جائے. اب یہ معاملہ ان کا ریزالو نہیں ہو پا رہا. جو روزانہ کی بنیاد پہ آپ, جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ کبھی کوئی ایک طرح کا بیان آ جاتا ہے, پھر اگلے دن جو ہے وہ اس سے بالکل متضاد بیان آ جاتا ہے. یہ جو لیک آف کلیئرٹی ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کس طریقے سے جانا ہے, وہ سالو نہیں ہو پا رہی. اچھا, یہ ود ان پارٹی ہے یا ود ان ہاؤس آف شریف ہے؟ دیکھیے بیسکلی معاملہ تو سارا جو فیملی ہے اس کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس کا امپیکٹ پھر نیچے ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس دن خواجہ آصف نے جو بات کی تھی وہ ٹھیک تھی کہ سارا ایشو جو ہے جو قیادت کا ہے, اور پارٹی والے کنفیوز, جو رینک اینڈ فائل ہے, جو ورکر ہے, وہ کنفیوزڈ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ اس کو کیا ریزالو کرنا چاہتی ہے یا ریزالو بھی نہیں کرنا چاہتی, یا ایک تیسرا آپشن بھی ہے. اچھا, چاہتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو سالو کرنے کا. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کریں. وچ از دا موسٹ ڈینجرس. سب سے کیا آپ چاہ بھی رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں یار یہ مسئلہ ہے, آپ نے مسئلے کی نشاندہی کر لی, آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے, لیکن آپ کر نہیں پاتے. صحیح ہے. پھر وہ پرابلم ہوتا ہے آپ کی کیپیسٹی کا اور آپ کی ول کا. اگر یہ دونوں چیزیں کمزور ہیں تو پھر تو جماعت کے لیے بڑا پرابلم ہے. لیکن میرے خیال میں معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ نون لیگ کے اندر کچھ حد تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک فیصلہ ہو رہا ہے, کچھ حد تک. ٹھیک ہے.
اور وہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کی کچھ تفصیلات نظر آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا, وہ یہ ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ مفاہمتی بیانیہ جو ہے اس نے تھوڑا سا زور پکڑ لیا, اور وہ بڑے میاں صاحب کی سٹیٹمنٹس میں بھی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کوئی میاں صاحب نے اس دن ایک اور بھی سٹیٹمنٹ دیا نا, بڑا انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا کہ اگر ووٹ کو عزت دینے کے لیے مفاہمتی طریقہ بھی استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. چینج ہے نا تھوڑا سا, بڑی معنی خیز سٹیٹمنٹ, بہت معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ہلکی سی ایک چینج آ رہا ہے پی ایم ایل این کی تھنکنگ میں اور ان کی پالیٹکس. وہ چینج کیا ہے ابھی تک, اس کو تھوڑا میپ آؤٹ کرتے ہیں, کل کو پھر ہوا کچھ اور چل پڑے. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ مفاہمتی جو بیانیہ ہے وہ پکڑ رہا ہے کچھ زور, اور وہ زور اس طرح بھی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, جو بھی ہم نے بات کی تھی کل, ہم نے بات کی کہ جی شہباز صاحب جو ہیں ان کا ہولڈ پارٹی پہ بہتر ہو رہا ہے. حمزہ شہباز جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں, اور سارا جو ان کی کارروائی ہے اس میں تیزی آ رہی ہے. آرگنائزیشنل معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے چل رہے ہیں. ڈویژنل جس کا آپ نے ذکر کیا, میاں نواز شریف صاحب خود ان میں بیٹھ کے اور تقریباً ساری میٹنگ میں بیٹھ کے انہوں نے تقریر بھی کی ہے. تو ایک تو آن دا گراؤنڈ انہوں نے اپنی کارروائی تیز کر دی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مفاہمتی بیانیہ جو ہے اس کو وہ تھوڑا سا اب مزید ہوا مل رہی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے اس دن مریم صاحبہ کا بیان آ گیا, لیکن بائی اینڈ لارج آنے والے دنوں میں آپ کو جو مفاہمتی ایلیمنٹ ہے وہ اور زیادہ تیز ہوتا نظر آئے گا, اور زیادہ تقویت لیتا ہوا نظر آئے گا. اور وہ شاید اس لیے بھی جڑا ہوا ہے کہ کچھ جو اکتوبر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا, ان سے بھی کہیں نہ کہیں وہ کہیں جڑتے ہیں آپس میں. اچھا, تھوڑا سا قبل وقت ہوگا اس سے بات کرنا, لیکن مفاہمتی نون لیگ کی مفاہمتی بیانیے میں تیزی جو ہے اس کا ایک کڑی جو ہے وہ جا کے جڑتی ہے جو تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں اس سے کچھ. دوسرا دیکھیے میرے خیال میں یہ بھی کلیئر ہو گیا نون لیگ کے اندر کہ میاں نواز شریف نے واپس آنا ہے. صحیح ہے. وہ میاں جاوید لطیف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد مریم صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں, اور ابھی کچھ دن پہلے ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے تھے. مطلب دبے الفاظ میں انہوں نے, ایک اینکر نے سوال کیا کہ کیا وہ آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. ہاں, یہ انہوں نے بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ آہستہ آہستہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں. سو بنیادی طور پر نون لیگ میں جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مفاہمتی بیانی کو تیز کریں, آرگنائزیشنلی اپنے آپ کو ٹھیک کریں, کینٹ بورڈ الیکشن کا مومنٹم آگے لے کے چلیں. اگر کچھ اچھی تبدیلیاں آتی ہیں ٹرانسفر اور پوسٹنگز میں تو ادھر سے شاید مزید ہمیں اسپیس ملے. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مزید حالات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوں, لیکن ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا مومنٹم بلڈ کرنا شروع کریں تاکہ ورکرز میں موبلائزیشن ہو, اور جو ایک پریشر بلڈ ہونا ہے پاپولسٹ طریقے سے کہ جی ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں کر رہے, وہ تو کر ہی رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہمارا جو سب سے بڑا لیڈر ہے وہ اب آنے کو تیار ہو رہا ہے, اور جب وہ آئے تو اس کی جو ارائیول ہے وہ اتنا بڑا ایونٹ ہو کہ اس سے ایک پوری پولیٹیکل مومنٹم بن جائے. اور کچھ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دفعہ شہباز شریف صاحب وہ چوک پہ نہیں گھومتے رہیں گے, جب نواز شریف صاحب آئیں گے اس دفعہ جو کراؤڈ ہوگا. یہ جو ساری آرگنائزیشنل میٹنگز ہو رہی ہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے, یہ اس ایونٹ کے لیے تیاری ہو رہی ہے. اچھا, وہ جب بھی ہو, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ الیکشن کے قریب ہوگا. اچھا, لیکن ابھی تو یہ بھی نہیں ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. تو نون لیگ یہ تیاری کر رہی ہے کہ ان کیس اگر شارٹ ٹرم بھی جلدی میں کچھ ہو گئے تو ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے. تو اب یہ کلیئرٹی, حالانکہ ان کے پارٹی جماعت کے اندر جو بیانیے کی جنگ ہے وہ ابھی چل رہی ہے, لیکن مجموعی طور پر ہلکا سا ایک کلیئرٹی اب نظر آنی ہمیں شروع ہو گئی ہے کہ نون لیگ کا گرینڈ پلان جو ہے وہ یہ ہے. ویسے سر آپ کی بات ہوتی رہتی ہے نون لیگ کے اراکین سے, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر کیا بات کریں کہ میاں صاحب کو آ جانا چاہیے فوری طور پہ؟ دیکھیے میرے خیال میں اس پہ بحث ہو رہی ہے. اچھا, اور زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کا جو واپسی ہے وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ایونٹ ہوگا جس سے وہ الیکشن میں فائدہ لینا چاہتے ہیں. تو جتنا وہ الیکشن کے قریب ہوگا اتنا وہ مومنٹم اور زیادہ بلڈ ہوگا. ٹھیک ہے, آ کے تو انہوں نے جیل ہی جانا ہے. ہاں, جانا تو انہوں نے جیل ہے. تو اب انہوں نے پورا ایک مومنٹم بنانا ہے کہ وہ ایونٹ ایسا ہو کہ اس سے ایک دم نون لیگ کی واہ واہ ہو جائے, اور وہ جو ان کو ایک آپٹکس دکھانی ہے کہ جناب یہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں, دسیوں ہزاروں, لاکھوں کی تعداد میں ایک انسانی سمندر جو ہے وہ نکل آیا ہے, وہ آپٹکس دینا چاہ رہے ہیں. اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا, مفاہمتی معاملات کو آگے بڑھانا, آرگنائزیشنل انتظامی معاملات کو بہتر کرنا, اور دوسری طرف یہ پاپولسٹ طریقہ کہ اگر میاں نواز شریف کو واپس لانا ہے تو اس کے لیے پوری تیاری کرنا. یہ ایک تھوڑا سا خاکہ مجھے پی ایم ایل این کا نظر آ رہا ہے اس وقت. اچھا, لیکن جو جھگڑا ہے ان کا وہ جوں کا توں ہے.
وہ ریزالو نہیں ہو. اسٹیٹمنٹ بھی بڑھتی جا رہی وہ ہے چل رہا ہے. اس کے ایک الگ ڈائنامکس ہیں جس پہ پھر ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا ویسے مطلب ابھی جو آپ نے خاکے کی بات کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں مزید کلیئرٹی آ جائے گی کہ نون لیگ کا بیانیہ کس طرف لے کے وہ چلیں گے اور وہ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے میرے خیال میں رسک ہے. اچھا. کیونکہ یہ جو ان کی دراڑ پڑی ہے وہ اتنی گہری ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ میرے خیال میں انہوں نے جماعت نے غلطی کی ہے کہ اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کی بجائے کہ اس پہ مرہم پٹی کرتے وہ زخم جو ہے اس کو انہوں نے رسنے دیا. اب وہ زیادہ خراب ہو. یہ تو وہ کر سکتے ہیں کہ اس زخم کے اوپر جو ہے وہ فوری طور پر کوئی پٹی باندھیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہو گیا. لیکن زخم صرف پٹی باندھنے سے نہیں حل ہوتا نا, اس کو آپ نے صاف بھی کرنا ہے, اس میں آپ نے دوائی بھی ڈالنی ہے, اور اگر ضرورت آئے تو آپ نے اس میں ٹانکے بھی لگانے ہیں. وہ سارا کام بھی ابھی نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ ان کی آپس میں جو دو بیانیے ہیں ان کا ملاپ نہیں ہو رہا. اور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ایٹ سٹیک یہ ہے کیا کہ یہ جماعت کس کی ہے. اصل کہانی تو وہ ہے الٹیمیٹلی یہ جماعت کس کی ہوگی. اور اقتدار میں اگر کوئی 23 میں مفاہمتی پارٹی آ جاتی ہے جی تو پھر مزاحمتی پارٹی کا کیا ہوگا. یہ وہ سوال ہیں جو پی ایم ایل این نے اس ٹائم قالین کے نیچے رکھے ہوئے ہیں. کوئی ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بات یہ ہے اور الٹیمیٹلی ان کو اس معاملے کو ریزالو کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو آپ نے زخم کی بات کی ہے یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب سیاسی اکھاڑا تیار ہے. یہاں پہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا فہد صاحب. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.